खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके कलाम के लिए जो जिंदा बाबरकत और जिंदगियों को तब्दील कर सकता है। बेशक वो कलाम पर इतराज ही लोग उठाएं, लेकिन कलाम ये ताकत रखता है क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से है, जो इस जहान को बनाने वाला और इसको सजाने वाला है और हमें जिंदगी बख्शने वाला है। सो इसलिए उसके कलाम के वसीला से कायनात तख्लीक हुई, और जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं और खुसूसी तौर पर हम जब यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करते हैं तो हमें ये जिंदगी बख्शता है। चाहे ये मजमून मसीह के इख्तियार पर इतराज ही का क्यों ना हो, इन बातों में भी हम जिंदगी की बातें पाते हैं। इन बातों में भी हम उसकी कुदरत को देखते हैं और उसकी हिकमत को देखते हैं। इन्हीं बातों को आज हम मरकस की अंजील उसके 11वें बाब की 27 से 33 आयात में देखेंगे कि खुदावंद यसु मसीह पर एतराज किया जाता है, लेकिन कैसे आप उम्दा और जामिया और खूबसूरत अंदाज से इसका जवाब देते हैं, और ना सिर्फ इसका जवाब देते हैं बल्कि एक नबी के ऊपर उठने वाली उंगली को भी हटा देते हैं। एक सवाल, एक इनकार जो पहले से मजहबी रहनुमाओं ने हजरत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिनको याया के नाम से भी जाना जाता है, उनके इनकार पर भी दफा करते हुए हमें नजर आते हैं। इसलिए इस बात में एक बात आप देखेंगे कि मसीह यस्सु ना सिर्फ वो इस बात को जाहिर करते हैं कि दुनिया के पास उनके सवालों के जवाब नहीं, बल्कि वो अपने साथियों का दिफा करते हैं। कलाम मुकद्दस ईमानदारों के लिए ऐसी बातों के वसीला से तकवीयत और हिम्मत और खुशी का बाइस बनता है। आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे और फिर इसके बारे में सीखेंगे। कलाम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 11वां बाब 27 से 33 आयात। कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर यरूशलेम में आए, और जब वो हैकल में फिर रहा था तो सरदार काहिन और फकीहिया और बुजुर्ग उसके पास आए और उससे कहने लगे, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या किसने तुझे ये इख्तियार दिया कि इन कामों को करे? यसु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम जवाब दो, तो मैं तुमको बताऊंगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? मुझे जवाब दो। वो आपस में कहने लगे, अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से तो लोगों का डर था, इसलिए कि सब लोग वाकई यूहन्ना को नबी जानते थे। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। जनाबे मन, मसीह यीशु हरगिज उसका मतलब नहीं था कि वो अपने इख्तियार को जाहिर नहीं करना चाहता था। यीशु मसीह अपने इख्तियार के बारे में बार 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 ये बात कर आए, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक हर बार इस बात को बताते हैं कि मसीह यीशु अपने बाप की मर्जी पूरी करने आया। कितनी खूबसूरत बात है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस बात का इकरार करते हैं कि मसीह का बाप खुदा था। सो
इसके साथ हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब और उसकी 17 और 18 आयत को वाज़िह तौर पर मसीह कहता है कि वहां पर मसीह 2 दफा अपने इख्तियार का जिक्र करते हैं, और वो कहते हैं कि ये इख्तियार मुझे मेरे बाप से मिला है, और बताते हैं कि मेरा बाप इसलिए खुश है कि मैं उसकी मर्जी पूरी करता। कितनी प्यारी बात है। मसीह यसु बहुत सारी बातों को वहां पर वाज़ा करते हैं, लेकिन यहां इस पैसेज में, इस हवाला में जब हम देखते हैं कि मसीह यसु के इख्तियार के ऊपर सवाल किया जाता है, तो इससे क्या मकसद है? दरअसल अगर आप इसी बाब को देखते हैं और इससे पहले बाब 10वें को भी देखते हैं, तो आपको मालूम होता है कि मसीह यस्सु शाहाना तौर पर यरूशलेम में गधे के ऊपर बैठकर दाखिल होते हैं, और लोग खूबसूरत तरीके से आप के आमद का खैर मकदम करते हैं, और वो कहते हैं होशाना, जिसका मतलब है खुदावंद नजात दे। जिसका जिसका मतलब है हमें नजात दे अभी। यानी कि वो मसीह को खुदावंद मान रहे थे। यहोवा नजात दे, वो मसीह को यहोवा मानते हैं। यहोवा की तरफ से नजात की खुशखबरी और उसकी तरफ से मुकर्रर किए हुए मसीहा के तौर पर उसको खुशामदीद किया जाता है, और ये देखकर वो से मुराद जो मजहबी रहनुमा हैं वो परेशान होते हैं। हत्ता के वो मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि ए रब्बी, इनको कह कि ये खामोश हो जाएं। और मसीह यस्सु फरमाते हैं कि अगर ये चुप हो गए, ये खामोश हो गए, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मसीह यस्सु को मालूम था कि वो कौन है। मसीह यस्सु को मालूम था उसका इख्तियार क्या है, और मसीह यस्सु किस मकसद के लिए यरूशलेम में आए हैं। जब आप हैकल सुलेमानी में जाते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि गैर अक़वाम के इखाता में कारोबार हो रहा है। वहां पर कबूतर फरोशी हो रही है, वहां पर कुर्बानी के लिए जो जानवर हैं वो फरोख्त होते हैं, वहां पर जो हैकल की करेंसी थी उसको जो है उसका जो तबादला होता था। और इस सारे कारोबार को कहां पर वो कर रहे थे? गैर कौमों के हाथे पर। जिससे मुराद है कि यहूदी और मजहबी रहनुमा वो नहीं चाहते थे कि गैर अक़वाम खुदावंद के अखाता में आकर इबादत करें। याद रहे कि ये वाहद दुनिया में ऐसी मशहूर और मामूर इबादत गाह है जिसमें खास तौर पर गैर अक़वाम के लिए जगह बनाई गई। दुनिया में जहां पर भी मसीही ईमानदार मौजूद हैं, वो गैर अक़वाम को वेलकम करते हैं बड़े जोशो खरोश के साथ, क्योंकि हम ये ईमान रखते हैं कि हमें बुलाया गया है कि सब कौमों में जाकर अंजील की मनादी करनी है। मसीह यस्सु इसका मतलब है कि वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि खुदा की नजात यहूदियों में से सब कौमों के लिए है। ये वादा दरअसल किसी और जगह से नहीं, बल्कि हमें हजरत इब्राहिम से किया हुआ जो वादा है वो नजर आता है कि खुदावंद खुदा इब्राहिम से कहता है कि तेरे वसीला से जो है दुनिया के मज़ाहब, दुनिया के कबीले, दुनिया की लुगत वो बरकत पाएंगे। वजह क्या है? बात क्या है? वो मसीह यस्सु है, और वो यही काम करने के लिए जब आते हैं तो वो ताजरों को और पैसा बदलने वाले लोगों के मेज को उलट देते हैं। ये भी बात
مذہبی رہنماؤں کو ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ان کے دراصل کاروبار کے اوپر مسیح کی چھڑی تھی، مسیح کا کوڑا تھا، اور وہ غصے میں آتے ہیں، وہ اس بات کو لے کے آتے ہیں کہ تو کس اختیار سے یہ کام کرتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا چلا جاؤں کہ مسیح یسوع جب اس کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ سوال کرتے ہیں۔ کئی بار لوگ جب ان کے سوال پر جواب بطور سوال کیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ دراصل اس کے پاس جواب نہیں، اس لیے یہ سوال کر رہا ہے۔ دراصل یوں نہیں ہے۔ یہ اس کو ایک سائنس کی روح میں اس کو ریٹوریکل کویسچنز کہا جاتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اردو میں اس کو بیاناتی سوال کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد اور اہمیت یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو سوال کر کے سمجھایا جائے اور سکھایا جائے کہ یہ کتنا اہم سوال ہے، اور اس کا جواب جو ہے اس کے اوپر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے۔ اس لیے اس کو سوال کیا جاتا ہے تاکہ اس کی سوچ مزید بڑھ کے سمجھ کی طرف جائے، اس کے بیان میں کنٹرول سمجھے، کیونکہ کئی بار سوال کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ بس میں جیت گیا، میں بات میں سے میں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا۔ نہیں، بلکہ سوال جو ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندہ وہ سمجھے کہ جو اس نے سوال کیا ہے وہ کتنا گہرا ہے، اور سوال کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بلڈنگ کنیکشن اس میں دکھایا جائے، اور براہ راست خطاب میں بھی کئی بار یہ سوال استعمال کیا جاتا ہے۔ مسیح نے جب یہ سوال کیا تو دراصل مسیح اپنے اختیار سے کی وضاحت کے لیے باغ نہیں رہا تھا۔ مسیح یسوع ان کی اپنی کم عقلی، ان کی اپنی کم علمی کے اوپر دلیل دے رہے تھے سوال کر کے، یا دوسرے معنوں میں ان کی جو ہے وہ ہپوکریسی جو ہے اس کو وہ واضح کر رہے تھے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے اوپر سوال کیا جاتا ہے تو انجیل مقدس میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ مسیح کے اختیار پر خاموش نہیں، اور خاص طور پر مرکز کی انجیل میں تو 10 دفعہ مسیح کے اختیار کے لیے جو لفظ یونانی میں ہے ایکسوسیا، وہ استعمال کیا گیا ہے۔ مسیح یسوع کے بارے میں اگر آپ مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب کو دیکھیں اور اس کی 25 اور 28 آیات کو دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو واضح طور پر مسیح یسوع کے اختیار پر لوگ حیران ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ کس کو وہ کہہ رہے ہیں؟ بدروح کو۔ پس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو نئی تعلیم ہے۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں، اور وہ فی الفور اس کی شہرت غلیل کی اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی۔ میں نے جب اس بات کی تشریح کی تھی ماضی میں تو بتایا تھا کہ کتنے طریقے یہودی مذہبی رہنما استعمال کرتے تھے کسی بدروح کو نکالنے کے لیے، کیسے کیسی جڑی بوٹیاں، کیسی کیسی بدبو وہ پھیلاتے تھے تاکہ وہ بدروح سونگ کر بھاگ جائیں۔ یقیناً ان کے لیے یہ حیرانگی کی بات تھی، مسیح نے صرف کہہ دیا اور بدروح بھاگ جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ یہ ان کے لیے بہترین ایک بات تھی، مسیح کے اختیار پر دلیل تھی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں مسیح یسوع کا اختیار وہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اگر آپ مرکز کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 10ویں آیت میں دیکھیں تو مسیح یسوع فرماتے ہیں، ویسے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ مرکز کی انجیل اس کا دوسرا باب ضرور پڑھیں جو مسیح کے الوہیت
پر سوال کرتے ہیں وہ ضرور پڑھیں. وہ واضح طور پر مسیح یسوع یہاں پر نہ صرف اعتراض کرنے والوں کو جواب دے رہے ہیں بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھا رہے ہیں. یہاں پر صرف ہم 10ویں آیت ہی پڑھیں گے. اور مسیح یسوع گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اس کے علاوہ آپ قدرت پر اختیار جو ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں. اور یہ آپ کے شاگردوں نے دیکھا اور سوال کیا، اور یہ سوال غور طلب ہے. آئے ہم اس کو پڑھیں. مرکز کی انجیل ہے، 4 باب ہے، 39 سے 41 آیات. اس نے اٹھ کر، مسیح کشتی میں سو رہے تھے، اس نے یعنی مسیح نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو، تھم جا. بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا. پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو، اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور سوال کرتے ہیں کیا، اور آپس میں یہ کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. مسیح یسوع کے اختیار پر سوال ہے. یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ مسیح یسوع اپنے اختیار کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن ایک اور سوال جس طرح شاگردوں نے کیا کہ یہ کون ہے، کبھی آپ نے سوال کیا مسیح سے کہ مسیح تو کون ہے؟ میری زندگی میں تیرا کیا مقصد ہے؟ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اور تو اس دنیا میں کیوں آیا؟ اگر آپ مسیح سے یہ سوال کریں گے تو یقیناً مسیح یہ جواب دیں گے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. مسیح کے اختیار وہ راہ ہے، وہ ہی راہ ہے، اور وہ حق ہے، اور وہ زندگی ہے. اس سے بڑھ کر آپ کو اختیار کے بارے میں اور کون بتا سکتا ہے؟ لیکن یسوع اختیار واضح طور پر ان کو نہیں بتاتے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیے ہوئے تھے اختیار. یہ بس بحث کرنے والے اور مسیح یسوع پر ایمان نہ لانے والے لوگ ہیں جو بار بار ایک ہی سوال کرتے جاتے ہیں. آپ ان کو سینکڑوں بار جواب دیں، ان کا پھر وہی سوال ہوگا. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے، وہ مسیح کے اختیار کو قبول کرنا نہیں چاہتے. صرف اور صرف وہ بحث کرنا چاہتے ہیں، اور بحث میں وہ مسیح کو اور مسیح کے شاگردوں کو وہ شکست دینا چاہتے ہیں. یہی ان کے زندگی کا مقصد ہے. جبکہ اگر آپ مسیح کو جاننا چاہتے ہیں، مسیح کے اختیار کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آئیں انجیل مقدس کو پڑھیں جو خدا کا کلام ہے، جس میں واضح طور پر مسیح کے اختیارات کے بارے میں بتایا گیا ہے. آئیں ہم آگے بڑھیں اور مسیح یسوع کے سوال کرنے کا مقصد دریافت کریں کہ مسیح یسوع نے یہ سوال کیوں کیا وجہ تھی، کیا مقصد تھا. تو جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو آیات 29 اور 30 میں مرقوم ہے، یسوع نے ان سے کہا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جواب دو تو میں تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں. کیونکہ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ مجھے جواب دو. اب بات یہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے یہ بات کی تو مذہبی رہنماؤں نے یوحنا یعنی یحییٰ نبی کو رد کر دیا ہوا تھا. تو مسیح یسوع، میں نے بتایا کہ اپنے بندہ کی، اپنے ساتھ جو اس کی خدمت کے لیے تھا، اس کی فکر کرتا ہے اور
اور اس کی نبوت پر تصدیق کے لیے مذہبی رہنماؤں کو چیلنج کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی کہ وہ چاہتا ہے کہ مذہبی رہنما یا نبی کو نبی کے طور پر جانے۔ دوسری بات، مسیح یسوع یہ سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو رد کر دیا، تو کیونکہ یوحنا یعنی یحییٰ نبی نے مسیح کی تصدیق کی، مسیح کے بارے میں گواہی دی، تو جب انہوں نے یحییٰ نبی کو رد کر دیا تو حضور یسوع المسیح کو بھی وہ رد کر رہے تھے۔ اس لیے یہ ضروری تھا سوال ان سے کرنا کہ یوحنا نبی آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ دیکھیں، جب ہم دیکھتے ہیں حضرت یحییٰ نے کیسے مسیح کی تصدیق کی، تو بڑے خوبصورت طریقے سے آپ اس بات کو یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 29 سے 34 آیات میں پڑھتے ہیں، اور آپ کو ایک خوبصورت تصدیق ملتی ہے کہ یوحنا رسول مسیح کی تصدیق کرتا ہے۔ لکھا ہے یوحنا پہلا باب 29 اور 34، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں نے اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا اور وہ اس پر ٹھہر گیا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے یعنی خدا نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا، اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ یعنی چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی کہ یسوع مسیح کون ہے؟ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اگر یہودی رہنما، فقی اور فریسی وہ حضرت یحییٰ نبی کو رد کر رہے ہیں، تو دراصل وہ اس کی اس گواہی کو بھی رد کر رہے ہیں، دراصل وہ مسیح کو بھی پھر رد کر رہے ہیں۔ اس لیے مسیح نے ان کو چیلنج کیا کہ بتاؤ پھر یوحنا آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ وہ دراصل ان کی یہ ہپوکریسی کو وہ ثابت کرنا چاہتے تھے، ان کی یہ جو ان کے دل میں بغض تھا، ان کے دل میں جو ریاکاری تھی، اس کو وہ ان کے سامنے وہ لانا چاہتے تھے۔ دوسرے معنوں میں کسی کے چہرے پر اگر داغ ہو تو اس کو شیشہ دکھایا کہ یہ تیرے چہرے پہ مسئلہ ہے، اس کو درست کر۔ مسیح یسوع ان کی مدد کر رہے تھے سوال کر کے کہ وہ اپنے ایمان کو، اپنے اقرار کو درست فرمائیں۔ اور اگر آپ یسوع مسیح کی تصدیق دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیسے حضرت یحییٰ کی تصدیق کی، تو متی کی انجیل اس کے 11ویں باب میں اس کی 7ویں سے 19ویں آیت میں بڑی خوبصورت طریقے سے مسیح یسوع بتاتے ہیں، اور اس میں نہ صرف آپ جب بتاتے ہیں تو اپنی بارے میں بھی بتاتے ہیں، پھر نہ صرف اپنے بارے میں آپ بتاتے ہیں بلکہ ایلیاہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، جس کے آنے کے بارے میں وہ انتظار کر رہے تھے۔ پھر جب آپ ایلیاہ کے بارے میں بتاتے ہیں تو پھر اپنے ایمان داروں کے بارے میں بتاتے ہیں جو مسیح پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے کہ کیسے رتبے ہوں گے۔ آئیں میرے ساتھ پڑھیں
متی کی انجیل 11واں باب ہے اور اس کی 7 سے 19 بڑا گہرا، بڑا عمدہ اور بڑا اہم پیسج جس میں مسیح یسوع حضرت یحییٰ نبی کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب وہ روانہ ہو لیے تو یسوع نے یوحنا کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا، تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈا کو؟ تو پھر کیا دیکھنے کے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ دیکھو میں مہین کپڑے سوری دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو پھر کیوں گئے تھے؟ دیکھیں کتنے سوال مسیح یسوع یہاں پر کر رہے ہیں۔ کیا ایک نبی کیا ایک نبی دیکھنے کو؟ ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ یہ مسیح یسوع اب فرق کر رہے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے، اور اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ اپنی طرف اشارہ ہے۔ اچھا دوبارہ کرتا ہوں، جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں ہے، لیکن جب آتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ بات اس سے بھی آگے ہے، اور اہم ترین جو بات ہے وہ لیکن کے بعد آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے، یعنی کہ جو مجھے قبول کرتا ہے وہ یوحنا سے بھی بڑا ہے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے، اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں، کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ پس اس زمانہ کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے۔ اس طرح کی وہ عذر، مسیح کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بس عذریں پیش کرتے ہیں۔ ہم نے ماتم کیا تم نے چھاتی نہ پیٹی، کیونکہ پھر وہ یوحنا کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ یوحنا کھاتا پیتا آیا یوحنا نہ کھاتا آیا نہ پیتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدرو ہے۔ ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور وہ کہتے ہیں دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی، مسول لینے والوں اور گناہ گاروں کا یار، مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی۔ کافی زیادہ آیات تھیں لیکن گہری ترین آیات تھیں۔ اس میں نہ صرف یوحنا بپتسمہ دینے والے کی گواہی کے بارے میں مسیح تصدیق کرتے ہیں، بلکہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ یوحنا سے بھی بڑے ہیں، اور جب جو مسیح یوحنا سے بڑا ہے تو جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ اس سے بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تفصیل ہے، یہ بات ہے، اس کو ہم کرتے ہیں آگے چل کر۔ انجیل میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں یسوع کا بیان خاص طور پر متی 11:11 میں بتاتا ہے کہ یوحنا ایک اہم شخصیت تھا، لیکن وہ خود مسیحا نہیں تھا۔ یسوع کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں خدا کی بادشاہی کے اندر ادنا سی حیثیت میں بھی یوحنا سے بڑے ہیں۔ وہ ایک نبی اور پیشرو کے طور پر یوحنا کے کردار کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ چیزوں کی ترتیب اس کو ہم جو ہے ابھی درج ذیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں۔ اس کے لیے 3 مختلف نشاندہی میں نے کی۔ یوحنا ایک پیشرو کے طور پر کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یوحنا آتا ہے اور یہ پیشن گوئی کے مطابق آیا، اور ملاکی نبی کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اور پھر یسایہ نبی اس کے 40ویں باب کی 3 آیت پوری ہوئی، اور مرکز کی انجیل جس کے اوپر ہم تشریح کر رہے ہیں اس کی پہلے باب کی پہلی 3 آیات میں پھر یوحنا نبی کے بارے میں
تصدیق کی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ یہوہ خدا کی راہ تیار کرنے کے لیے ہے۔ سو یہ اس کا کردار تھا، ٹھیک ہے۔ یوحنا کے بارے میں یسوع کا بیان، میں تم سے کہتا ہوں عورتوں سے پیدا ہونے والوں میں یوحنا سے بڑا کوئی نہیں۔ یوحنا کی اہمیت کی زبردست تائید ہے، تاہم وہ فوراً مزید کہتے ہیں پھر بھی جو خدا کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں یعنی مسیح پر اور بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں، ان کی بھی یوحنا سے زیادہ اہمیت ہے۔ مسیح یسوع دراصل یوحنا کی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے جب مسیح یسوع یوحنا کی انجیل میں سامنے آتے ہیں، یوحنا مسیح کی تعریف کرتا ہے تو یوحنا کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم کس کے پیچھے جائیں؟ تو مسیح یسوع کی طرف یوحنا اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے۔ مسیح یسوع کی وہ تائید کرتا ہے اور اپنے شاگردوں کو مسیح کی جانب بھیجتا ہے، اور مسیح کے 12 شاگردوں میں سے اکثر جو تھے وہ یوحنا کے ہی شاگرد تھے جو مسیح کے پاس آئے۔ اس بات کی دلالت ہے کہ مسیح یسوع کے بارے میں یوحنا یہ ایمان رکھتا تھا کہ مسیح یسوع نہ صرف نبی ہے بلکہ نبی سے بھی بڑھ کر ہے، اور اسی لیے مرکز کی انجیل اس کے پہلی 3 آیات میں اس بات کی دلیل دی جاتی ہے کہ یوحنا خداوند، یعنی کہ جو عبرانی میں لفظ خداوند کے لیے استعمال ہے، یہوہ کی راہ تیار کرنے آتا ہے۔ یہاں سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ یسوع نے یہ بیان یوحنا کے شاگردوں کے جواب میں دیا جو یسوع کے اختیار پر سوال اٹھا رہے تھے۔ یوحنا کو قید کر دیا گیا، اس کے شاگرد مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے۔ یسوع کے بیان کا مقصد یوحنا کے کردار کو کم کرنا نہیں بلکہ اس کی اپنی خدمت اور خدا کی بادشاہ کی اہمیت پر زور دینا تھا۔ اگر آپ کو ابھی بھی اس بات کی کنفیوژن ہے تو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چوتھی بات ہے یسوع کے دعوے کو سمجھنا۔ یہ کہہ کر جو خدا کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے، یسوع یہ نہیں کہہ رہے کہ بادشاہی میں کوئی بھی شخص اپنی نوعیت یا اختیار کے لحاظ سے یوحنا سے بڑا ہے۔ اس کی بجائے وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ اس میں سب سے سادہ ماننے والے بھی ایک عظیم حقیقت، ایک نئے عہد میں داخل ہو رہے ہیں جو ابھی تک یوحنا کے زمانہ میں دستیاب نہیں تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یسوع ایک نبی اور پیشوا کے طور پر یوحنا کی عظمت کو تسلیم کر رہا ہے اور ساتھ ہی اس کی اپنی خدمت اور خدا کی بادشاہی کی منفرد اور عظیم اہمیت کو بھی اجاگر کر رہا ہے، اور جو صرف اس یقین کے ذریعے ہی قابل رسائی ہے۔ جی، یسوع مسیح جب یہ سوال کرتے ہیں تو دراصل وہ اس بات کو نظر انداز نہیں کرتے کہ یوحنا کی تصدیق جو اس نے کی اور یوحنا نے جو تصدیق مسیح کے بارے میں کی، بلکہ یہ سوال کا مقصد ان باتوں کی طرف تھا، کیونکہ مذہبی رہنما مسیح کو بھی اسی طرح وہ رد کر رہے تھے۔ جب وہ یوحنا کو قبول نہیں کرتے تو دراصل وہ مسیح کو رد کر رہے ہیں۔ اس لیے مسیح یسوع ان کی ریاکاری پر سوال اٹھاتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ یوحنا آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے۔ اب جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپس میں سوال کرتے ہیں، غور کریں ان کی اس بات پر غور کریں۔ مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب میں وہ 31ویں آیت میں لکھا ہے، وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا؟ کوسچن بنتا ہے۔ اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو لوگوں کا ڈر تھا، اس لیے کہ سب لوگ واقعی یوحنا کو نبی جانتے تھے،
بس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ ریاکاری، وہ یوحنا کو قبول نہیں کرتے۔ تو پھر مسیح ان کو کہتے ہیں کہ میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ میں کس اختیار کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں۔ بے شک جو مسیح نے انجیر کے درخت سے تمثیل سکھائی تھی، وہ یہاں پر ظاہر ہوتی ہے کہ یہ وہ درخت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پھلدار نہیں ہیں۔ اور متی کی انجیل میں بڑے خوبصورت طریقے سے حضرت یحییٰ ان لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ یہ متی کی انجیل ہے، 3 باب ہے، 10ویں آیت، بلکہ میں 7ویں آیت سے پڑھنا شروع کروں گا۔ مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا۔ اب یہ دیکھیں ریاکاری کی حد، یہ لوگ اس سے بپتسمہ بھی پاتے ہیں لیکن اس کو قبول بھی نہیں کرتے۔ تو ان سے کہا، اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دیتا ہے، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو خطے میں جمع کرے گا، مگر بوسی کو اس آگ میں جلائے گا جس کو جو بجھنے کو بھی نہیں۔ یہ بات کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ دراصل بات وہ حضرت ملاکی نبی کی پیشن گوئی کی طرف ہے کہ میں تو مسیح کی راہ تیار کرنے آیا ہوں، لیکن اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاؤ گے، اگر تم مجھے رد کر دو گے تو تم ملعون ٹھہرو گے، کیونکہ تم پھر مسیح کو بھی قبول نہیں کرو گے۔ یہی تو بات اگر آپ پرانے عہد نامہ ملاکی کی کتاب اس کے 4 باب اور اس کی 5ویں آیت سے پڑھنا شروع تو آپ کو پتا چلتا ہے ان 2 آیات میں کہ یوحنا کیا بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں، خدا کہہ رہا ہے ایلیا نبی کو، جس کو مسیح نے کہا کہ یہ ایلیا آ گیا ہے یحییٰ کے بارے میں، کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا۔ مبادہ میں آؤں، کیا بتایا جا رہا ہے؟ مبادہ میں آؤں، خدا اپنے بارے میں بات کر رہا ہے، اور زمین کو ملعون کروں۔ یہ مسیح یسوع کے بارے میں وہ متی 3 باب میں بات کرتا ہے، اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، تو دراصل وہ اپنے آپ کو عذاب الہی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اگر وہ مسیح کو قبول نہیں کرتے، اگر وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی گواہی پر ایمان نہیں لاتے، تو دراصل وہ عذاب الہی کو اپنے اوپر مانگتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ جو سن رہے ہیں مسیح یسوع کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ اگر مسیح یسوع کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی گواہی کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے تو انکار کر کے عذاب الہی کا جو ہے اظہار کر لیا کہ وہ اب خدا کے غضب سے نہیں بچ سکتے۔ جو کوئی مسیح پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا،
بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ لیکن جو کوئی اس کا انکار کرے گا وہ عذاب الہی سے نہیں بچے گا۔ یہی تو بات دراصل یہاں پر زیر غور ہے۔ یہی تو بات ریٹوریکل کویسچن میں مسیح نے ان پر واضح کی، اور ریاکاری کی حد بپتسمے بھی لیے لیکن قبول نہ کیا۔ سو یہ اب ہم پر ہے کہ ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ آج مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنے دلوں کو تیار کریں، اپنے آپ کو مسیح کے پاس لائیں، کہیں خداوند ہم شکر گزار ہیں کہ تو آیا کہ میں جو گناہوں کی وجہ سے مردہ تھا زندہ کیا جاؤں۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں، ہم مسیح کے اختیار کو قبول کریں، مسیح کے اختیار پر شک نہ